अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लव स्टोरी नॉवेल्स। राशिद मलिक मिल गया। दूसरी तरफ से खबर मिली जिसे सुनकर दुराब के चेहरे पर चमक आई थी। उसने नाज़लीन को देखा जो लाल हुई थी। अच्छा, दुराब ने नाज़लीन की मौजूदगी की वजह से उतना ही कहा। हाँ, आज रात वो पेरिस जाने वाला था जब हमारे बंदे ने उसे तलाश कर लिया और हमारे घर ले आया। अच्छा, मैं आता हूँ। दुराब ने फ़ोन रखा और नाज़लीन के होंठों पर दोबारा झुका था। उसका निचला होंठ अपने होंठों में लिया था। नाज़लीन की सांस तेज़ हो रही थी। कुछ वक्त के बाद वो अलहदा हुआ। अच्छा नाज़ो, मैं आता हूँ, कुछ काम है। तुम इस रूम से बाहर नहीं निकलोगी। दोराब ने उसके होंठों को सहलाया था। हम, नाज़लीन ने तेज़ सांसों से कहा। प्रॉमिस। दोराब ने अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपाया। प्रॉमिस। गहरी सांस लेती नाज़लीन ने उसके बालों को मुट्ठी से जकड़ा था, जिसके बाद दोराब ने उसे छोड़ा और रूम से निकलकर बाहर टॉर्चर रूम में चला गया। दोराब अपने मेंशन के टॉर्चर रूम में दाखिल हुआ। एक तरफ दानियाल और हाशिम खड़े थे, जबकि दूसरी जानिब निगाह दौड़ाई तो राशिद मलिक चेयर से बंधा हुआ था। उसने राशिद का पूछा। हाशिम ने इशारा किया। दोराब ने राशिद को खूनी नजरों से देखा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि उसके टुकड़े टुकड़े कर देता। वेलकम राशिद मलिक। उसकी तरफ झुककर दोराब ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ उसे मुखातिब किया था। यू ब्लडी। राशिद अभी आगे बोलता जब दोराब ने जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा था। आवाज नीची रखो राशिद, वो गरजदार आवाज से बोला था। बता ये सब क्यों किया? हाशिम ने दूसरी गाल पर थप्पड़ मारकर इसे भी लाल किया था। बोल। दोराब ने उसके बाल नोचे थे। जल्दी बता। हाशिम ने पास पड़ा गर्म खोलता पानी उस पर उठाकर फेंका था। नहीं बताऊंगा, राशिद चिल्लाया था। उसकी जिल्द गोया झुलस गई थी। दोराब ने अपना कंट्रोल खोया था और उसको डंडे से मारने लगा था, लेकिन उसने अपनी जबान से कुछ ना बोला। बोल। दोराब ने मुक्का उसकी नाक पे मारा और दोबारा गरजदार आवाज में कहा, नहीं बताऊंगा। वो बेहोश हो चुका था। छोड़ो इसे, कल देखेंगे। दोराब में सकत गोया खत्म हो गई थी। उसने अपने हाथ साफ किए और नाज़रीन से मिलने चला गया। वो सुकून से अपने बेड पर मज़े की नींद ले रही थी। मुझे माफ़ कर दो, लेकिन राशिद मलिक बहुत ही बुरा इंसान है। दोराब ने नाज़रीन को देखकर दिल में सोचा था और फिर उसके सिरहाने आकर उसे अपने साथ लगाया था। सर, नाज़रीन की धीमी आवाज़ आई थी। शिश, तुम थकी हुई हो, सो जाओ। वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे की पनाहों में सो चुके थे। खा लूंगा अगले दिन। दोराब ने राशिद मलिक को दोबारा टॉर्चर किया, लेकिन उसने कुछ ना बताया। उसके बाद वो नाज़रीन के पास आया था, जिसे किसी बात का पता नहीं था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ गलत है, नाज़रीन ने कहा। ना नाज़ो, सब ठीक है। दोराब ने उसकी गाल पर लब रखे। मेरे दिल में दर्द सा हो रहा है। नाज़रीन ने दिल की जानिब हाथ रखा था, जबकि दूसरी तरफ राशिद दर्द से तड़प रहा था। इट्स ओके, कुछ नहीं हुआ। दोराब ने उसे नॉर्मल करना चाहा। आई नो, जब तक आप साथ हो कुछ गलत नहीं हो सकता। मैं कुछ गलत नहीं करूंगा। दोराब को राशिद मलिक का पता था कि वो कसूरवार है, एक मुजरिम है। नाज़ो प्लीज मुझे कभी छोड़कर मत जाना, कभी भी नहीं। मैं सब कुछ तहस नहस कर दूंगा। दोराब ने जनूनी अंदाज से नाज़रीन को खुद में भींचा था। अच्छा, मैं कहीं नहीं जा रही। नाज़रीन मचलने लगी थी। क्या तुम मेरे लिए कुछ फील करती हो? दोराब ने उसका चेहरा थामा। फील? नाज़नीन को इन सब बातों की क्या समझ? कुछ नहीं। वो मायूस हुआ था। ओके, देख, हम तुझे टॉर्चर नहीं करना चाहते, चल बता दे। हाशिम ने एक और दफा मगजमारी की। लीव मी। दो रस्सियों की मदद से उसे उल्टा लटकाया हुआ था। उसको ऐसे ही छोड़ दो। दानियाल को हाशिम ने तनबीह की। वो कुछ तलाश कर रही थी जब चेयर से टकरा कर गिरी थी। उसका सर फर्श से लगा था। सूजन की वजह से उसे दर्द हो रहा था। उफ, अब दोराब सर डांटेंगे मुझे, उसे छुपाना होगा उनसे। नाज़रीन यही सोचकर दीवार का सहारा लेती हुई बेड तक गई थी और तकिए से सर छुपा दिया। नाज़रीन देखो, मैं तुम्हारे लिए पिज़्ज़ा लाया हूँ। दोराब रूम में आया तो नाज़ो को सोने की हालत में पाया, जो कि सोने का ड्रामा कर रही थी। अरे सो गई। आगे बढ़कर दोराब ने उसका जायजा लिया। नाज़रीन ने अपना सर और चेहरा मजीद तकिए के अंदर छुपाया। क्या सच में सो रही हो? दोराब ने नोट किया। यस सर, निहायत मासूमियत से जवाब दिया गया था, जिसकी मासूमियत पर दोराब भी मुस्कुराया था, लेकिन फिर उसे खदशा हुआ कि जरूर नाज़रीन कुछ छुपा रही है। उसने ब्लैंकेट उसके ऊपर से हटाया था। सर, मैंने कुछ नहीं किया, नाज़रीन ने कहा। क्या नहीं किया? उसे अपनी गोद में लिया था, जो अपना चेहरा तकिए से छुपा रही थी। कैसे हुआ?
دراب نے تکیے کو دور کیا تو اس کا زخم دیکھا۔ وہ میں گر گئی تھی، دھیمی سی آواز سنائی دی تھی۔ اچھا، میں نہیں ڈانٹوں گا۔ دراب کو سمجھ لگ گئی تھی کہ وہ اس وجہ سے یہ سب کر رہی ہے۔ اس نے سوزش پر کریم لگائی تھی۔ مجھ سے کچھ بھی مت چھپایا کرو۔ پیزے کا بائٹ اسے کھلانے لگا۔ اگلی صبح وہ دونوں ایک دوسرے کی باہوں میں سو رہے تھے۔ جب نادلین اٹھی تو اس نے دراب کا بازو خود پر محسوس کیا۔ اپنے ہاتھ سے اس نے دراب کی موجودگی کو ٹریس کیا تھا۔ اف، ایسے پکڑ رکھا ہے جیسے میں بھاگ جاؤں گی۔ نادلین نے اسے ذرا سا ہلایا۔ سونے دو نا مجھے، تھکاوٹ ہے، دراب نے روحانسی لہجے میں کہا۔ نادلین نے اپنا ہاتھ اس کے سینے پر رکھا۔ تب اسے پتا چلا تھا کہ اس نے شرٹ نہیں پہنی ہوئی۔ اس کے سینے پر ہلکے ہلکے بال نادلین کو چبھے تھے۔ اس کے سخت بھاری مسلز کو ہاتھ سے محسوس کیا تھا کہ اس کی باڈی نے ہاتھ سے محسوس کرنے لگی۔ نازلین، مت کرو ایسا، نہیں تو میرے اندر کا جانور جاگ اٹھے گا۔ دراب کی آواز سن کر ہاتھ فوراً پیچھے کیا تھا، جسے لگ رہا تھا کہ وہ سو چکا ہے، لیکن وہ تو جاگ رہا تھا۔ آپ تو پہلے ہی جانور ہو۔ اس نے کھی آواز نکالی۔ اچھا جی، تو اب دیکھنا یہ جانور کیا کرتا ہے۔ شرارتی انداز اپناتا دراب اب اس کے اوپر آ چکا تھا۔ میرے مسلز کو تو تم دیکھ کر محسوس کر چکی ہو، اب ذرا مجھے اپنے مسلز کا دیدار کرنے دو۔ ایک ہی لمحے میں دراب نے اس کی کرتی پیٹ سے اوپر تک سرکائی تھی، جس کے ساتھ ہی نازلین کی سانسوں سے اس کے کمر اوپر نیچے ہونے لگی تھی۔ دراب نے فوراً ہی اپنے لب اس کے پیٹ پر رکھے تھے۔ نادلین نے اسے سختی سے پکڑا تھا اور کراہنے لگی تھی۔ دراب نے جنونی کیفیت سے اپنا چہرہ اس کے نازک وجود میں چھپایا تھا۔ اس نے نازلین کی کرتی اور اوپر سرکائی تھی۔ نازو، تمہارے مسلز تو مجھ سے زیادہ ہیوی ہیں۔ نازلین کی پرواہ کیے بغیر اس نے دل کے مقام پر اپنے ہونٹ رکھ کر دبائے تھے۔ نازلین کی سسکی میں اضافہ ہوا تھا۔ سر، کچھ پوچھوں؟ نازلین کی آواز کسی کھائی سے آئی تھی۔ اتنا اچھا سین چل رہا ہے، کیوں خراب کرنا چاہتی ہو؟ اس نے فوراً ہی اس کی گردن پر لب رکھے تھے۔ پلیز، نازلین نے بامشکل کہا اور اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپایا۔ بولو۔ دراب نے اپنی ایک بازو اس کے گرد پھیلائی اور اس کا وجود سہلانے لگا۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں، پلیز بتائیں نا کب دیکھوں گی؟ میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا کل، دراب نے اسے کہا۔ کیا میں پھر سے دیکھنے لگوں گی؟ سچ سچ بتائیں۔ ہاں، لیکن وقت لگے گا۔ اوکے، نادلین نے مختصر کہا۔ اچھا، تم سب سے پہلے کسے دیکھنا چاہو گی؟ دراب نے کچھ دیر بعد سوچ کر سوال کیا۔ پاپا کو۔ یہ سن کر راشد ملک کا چہرہ دراب کے سامنے ناچنے لگا تھا اور وہ بیڈ سے اٹھا تھا۔ اس کی رگیں ابھر چکی تھیں۔ سر۔ نادلین اپنے ہاتھ پھیر کر بیڈ پر اسے تلاش کرنے لگی تھی، لیکن وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ وہ سیدھا ڈاکٹر روم گیا تھا اور راشد ملک کو دیکھا تھا، جس کی حالت غیر تھی۔ اسے برا لگا تھا کیونکہ وہ نازلین کا باپ تھا۔ کھانا لاؤ۔ دراب کی اس بات پر راشد نے اسے دیکھا۔ دراب نے اسے کھانا دیا۔ اسے اس نے خوشی سے کھایا تھا کیونکہ بھوک سے اس کا برا حال ہو چکا تھا۔ دیکھو، مجھے بس اتنا بتا دو کہ کیوں کیا تم نے یہ سب؟ امید سے، اس نے کہا۔ راشد کچھ دیر خاموش رہا۔ بدلہ لینے کے لیے، اس نے دھڑلے سے بولا۔ بدلہ؟ دراب شوق ہوا۔ ہاں، تم سے۔ راشد نے اسے گھورا۔ واٹ؟ دراب کو ایک اور جھٹکا لگا تھا۔ تم اپنے آپ کو مافیا باس مانتے ہو نا؟ بلائی، جا کے خود پتہ لگا لو، راشد نے کہکا لگایا۔ دراب کا پارا ہائی ہوا تھا۔ 2 دن میں پتہ لگا لوں گا، مجھے کیسے بھی کر کے گھر کے اندر پہنچنا ہے۔ آریان دراب کے مینشن کے باہر کھڑا تھا۔ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، بجلی کی بندش کرا دو جس کی وجہ سے تم الیکٹریشین بن کر چلے جاؤ۔ اوکے، اس انسان کی مدد سے آریان نے مینشن کی بجلی کٹ کی۔ دوسری طرف لائٹ جانے پر دراب حیران تھا۔ میں دیکھتا ہوں، دانیال نے اسے کہا، اور دراب میٹنگ میں چلا گیا۔ اس نے نکلی داڑھی اور مونچھیں لگا لی تھی۔ الیکٹریشین کو کال کرو، دانیال نے دوسری طرف گارڈ سے کہا۔ جیسے ہی الیکٹریشین آیا تھا تو آریان نے فوراً اس پر حملہ کیا تھا اور خود اس کی جگہ مینشن کے اندر قدم رکھا۔ دانیال نے اسے روکا تھا، اس کی تفتیش کی اور پھر لائٹ ٹھیک کرنے کا بولا۔ وہ گھر کے پچھلے حصے میں گیا اور ایسا ظاہر کروایا جیسے وہ وائر چیک کر رہا ہو۔ مجھے سب سے پہلے نازلین کو ڈھونڈنا ہے۔ پتہ نہیں دراب نے اس کے ساتھ کیا کیا ہوگا۔ وہ گارڈن میں گیا اور دیوار کے ساتھ لگ گیا۔ اس نے کئی کمرے اور اس کی ونڈوز دیکھیں۔ اچانک اس کی نظر نازلین پر گئی جو ونڈو کے ساتھ بیٹھی تھی
آریان رسی کی مدد سے دیوار پر چڑھا جب نازلین نے کسی کی آواز سنی۔ کون ہے؟ کون ہے سر؟ نازلین نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن آریان نے پھرتی سے داخل ہو کر اسے پکڑ لیا۔ چھوڑو مجھے۔ اس نے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی۔ میں ہوں نازلین آری، تمہارا آریان۔ نازلین نے ہاتھ کی مدد سے اسے چھو کر محسوس کیا۔ تم آریان ہو؟ نازلین کی بات سن کر آریان کو اپنی نکلی داڑھی مونچھیں یاد آئیں۔ اس نے فوراً سے اتاری۔ یہ دیکھو، میں ہی ہوں۔ آریان نے اس کا ہاتھ تھاما اور اپنے چہرے پر پھیرا جیسے اسے محسوس کروا کر یقین دلانا چاہتا ہو۔ نازلین نے آخر اسے پہچان لیا اور فوراً اس کے گلے لگی۔ نازلین نے آریان کو پہچانا تو اسے فوراً گلے لگایا تھا۔ آریان نے اسے اتنے دنوں کے بعد اپنے سینے سے لگا محسوس کیا تھا۔ یہ تمہاری آنکھوں پر پٹی کیوں ہے؟ نازلین آریان نے اس کا سر اپنے ہاتھ سے تھام کر کہا تھا اور اسے تھپکی دی تھی۔ میری آنکھوں پر زہر کا اثر ہو گیا تھا، اس لیے۔ نازلین کی آواز کسی کھائی سے نکلی تھی۔ اتنی دھیمی آواز سے اس نے جواب دیا تھا، زہر؟ آریان کو لگا شاید اس نے غلط سنا ہے۔ جی، وہ میں نے سوسائڈ کرنے کی کوشش کی تھی آری، نازلین نے اس کے سینے سے لگ کر کہا، جبکہ یہ بات سن کر آریان نے اسے خود سے الگ کیا۔ کیا؟ تم نے کیوں کیا ایسا نازلین؟ کہیں اس نے تمہارے ساتھ دوبارہ زبردستی کرنے کی کوشش تو نہیں کی نا؟ اس کا چہرہ تھام کر اس نے اندازہ لگایا جس پر نازلین اپنا چہرہ جھکا گئی تھی۔ کیا فرق پڑتا ہے آریان؟ اس نے مجھ سے نکاح کیا ہے، اس چیز کو کون زبردستی ٹھہرائے گا؟ بتاؤ، اس کا تو حق ہوا نا مجھ پر۔ میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی سوائے خودکشی کے، اور اس کے بعد اس کا برتاؤ بھی اچھا ہے میرے ساتھ۔ نازلین نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر ہچکی روکنے کی کوشش کی۔ نازلین، مجھے یہ بتاؤ، انکل کدھر ہیں؟ آریان نے اس کا بازو تھام کر کہا۔ پاپا؟ نازلین شوق ہوئی تھی۔ ہاں نازلین، دراب نے انہیں قید کیا ہے اور 2 دن سے انہیں اپنے پاس ٹارچر کر رہا ہے۔ نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ سر نے مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ انہیں ہرٹ نہیں کریں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا آریان، نازلین نے اس کے شکنجے سے نکل کر کہا تھا۔ آنکھیں کھول لو اپنی نازلین، وہ صرف تمہارا فائدہ اٹھا رہا ہے اور کچھ نہیں۔ اس کے اندر فیلنگز اور ایموشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے نازلین۔ نہیں، یہ غلط ہے۔ چپ، ایک دم چپ۔ نازلین گویا پھٹ پڑی تھی۔ وہ تمہارے باپ کو ٹارچر کر رہا ہے۔ میں جانتا ہوں نازلین، پلیز اپنے باپ کی مدد کرو۔ آریان نے اسے سختی سے تھام کر کہا تھا۔ لیکن کیسے؟ میں تو دیکھ بھی نہیں پا رہی، نازلین نے کانپتے ہوئے کہا۔ تم یہ پین لو اور دراب کی شرٹ کے اندر ڈال دینا کل صبح۔ آریان نے اس کے سامنے پین رکھا۔ پین؟ لیکن کیوں؟ اس نے پین اپنے ہاتھوں میں محسوس کیا۔ یہ ایک خفیہ کیمرہ ہے، پلیز یہ سب کر دینا تم۔ آریان نے اس کی گال تھپتھپائی۔ اور ہاں، یہ فون اپنے پاس رکھو اور لاسٹ نمبر پر کال کر دینا بس۔ تم نے 2 بار بٹن پریس کرنا ہے، اوکے؟ میں ساتھ ساتھ تمہیں انفارم کرتی رہوں گی۔ نازلین نے فون پکڑا۔ آریان نے اس کے ماتھے پر لب رکھے اور اپنے بندے کو بول کر بجلی ٹھیک کرنے کا کہہ کر نکل گیا۔ سر نے صرف مجھے اپنی بندی بنا کر رکھا ہوا ہے۔ مجھے پاپا کو بچانا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ نازلین بے چینی سے چکر لگانے لگی تھی۔ شام کو دراب گھر پہنچا۔ وہ کافی تھکا ہوا تھا۔ اپنے روم میں جا کر اس نے چینج کرنے کا ارادہ کیا اور اس کے بعد نازلین کے روم میں گیا، جو کہ آج ایک بہت ہی پیاری سی فراک پہنے ہوئے تھی۔ اسے دیکھ کر دراب شوق ہوا تھا۔ نازلین کو اس کی موجودگی کا احساس ہوا جب ایک لمبا آنسو اس کی گال پر پھیلا، جسے اس نے اپنی بینڈیج سے جذب کیا جو اس کی آنکھوں پر لگی تھی۔ تم بہت کیوٹ لگ رہی ہو۔ دراب نے دروازہ بند کیا۔ نازلین نے اتنا ہی کہا۔ آج یہ کیسے پہن لیا؟ دراب نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ وہ مجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا، سو جو بھی ہاتھ میں آیا پہن لیا۔ اچھا، مطلب اگر تمہیں کچھ نہ ملتا تو تم کچھ نہ پہنتی؟ دراب نے شرارت سے اس کی ناک کو چھوا تھا۔ سر، نازلین نے غصے سے کہا۔ دراب اس پر ہنسا تھا۔ اس کو اپنے احسار میں لیتے ہوئے وہ بیڈ پر پہنچا تھا اور اس کی گال پر دراب نے اپنے دہکتے لب رکھے اور سو گیا۔ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، گھٹیا انسان۔ تم نے میرے پاپا کو نقصان پہنچایا، دیکھ لینا میں انہیں بچا کر رہوں گی۔ نازلین جاگ رہی تھی اور اس کے حصار سے نکل کر سونے لگی۔ اگلی صبح نازلین پہلے اٹھ کر واش روم گئی۔ آہستہ قدموں سے وہ شاور تک گئی اور آن کیا۔ نہانے کے بعد ٹاول کو اپنے گرد لپیٹ کر وہ باہر نکلی۔ آہستہ قدموں سے چلتی وہ کبرڈ تک پہنچی اور کپڑے نکالے۔ کبرڈ کے کھلنے کی آواز سے دراب نیند سے جاگا۔
اس نے اپنے سامنے اس حسینہ کو دیکھا۔ ایک تو میں خود کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہوں، دوسری یہ ہے کہ مجھے بہکانے پر تلی ہے۔ دراب نے اس کا اس حلیے میں جائزہ لیا۔ نازنین کپڑے ڈھونڈنے میں بزی تھی جب دراب نے پیچھے سے جا کر اسے حق کیا اور اس کی گردن پر لب رکھے تھے، جبکہ نازنین خاموش تھی۔ دراب نے اس کی کمر کو ایک ہاتھ سے چھوا جس سے نازنین کو کرنٹ سا لگا تھا۔ اس نے خود کو کنٹرول کیا۔ دراب اپنے ہونٹوں سے اس کی کمر کو چھونے لگا تھا۔ نازنین نے کبر کو زور سے پکڑ لیا تھا، نہیں تو اس کی ٹانگوں میں کھڑے ہونے کی سکت نہیں تھی۔ پلیز چھوڑے نہ، مجھے ڈریس پہننا ہے، دھیمی آواز سے اس نے کہا۔ اچھا میں بتاتا ہوں آج کون سا ڈریس پہنو گی۔ دراب نے اسے وائٹ ٹاپ اور لانگ سکرٹ دیا۔ نازنین نے اس کے ہاتھ سے کپڑے لیے اور واش روم چلی گئی۔ دراب بھی اپنے روم چینج کرنے چلا گیا۔ اس نے بلیک شرٹ جس کا پہلا بٹن کھلا ہوا اور وائٹ پینٹ پہنی۔ نازنین بہت بے چین ہو رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنے پلان کو کیسے ترتیب دے۔ جب ملازمہ کھانا لے کر آئی، سر چلے گئے۔ نہیں، ملازمہ جانے لگی جب نازنین نے جان بوجھ کر پلیٹ گرائی اور بے ہوشی کا ڈرامہ کرنے لگی۔ ملازمہ رک کر اسے دیکھا اور دراب کو بلانے چلی گئی۔ سر، وہ نازنین میم، کیا ہوا؟ دراب نے دروازہ کھولا تو ملازمہ سے سن کر شوق ہوا۔ وہ بے ہوش ہو گئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دراب بھاگا بھاگا نازنین کے روم میں گیا اور اسے فرش پر پڑا دیکھا۔ اس نے ٹٹول کر نازنین کو دیکھا کہ کہیں اسے چوٹ نہ لگی ہو، لیکن خون کہیں بھی نہیں تھا۔ اسے اٹھا کر بیڈ پر لٹایا۔ دراب نے اس پر پانی کا چھینٹا پھینکا۔ نازنین نے ہوش میں آنے کا ڈرامہ کیا اور اس کی شرٹ کو مضبوطی سے تھاما۔ دراب کی ساری توجہ نازنین پر تھی اور اسی کا فائدہ اٹھا کر اس نے دراب کی شرٹ میں وہ خفیہ کیمرہ فٹ کیا۔ بیبی، آر یو اوکے؟ دراب نے اس کا چہرہ تھاما۔ نازنین نے سر ہلایا۔ کیا ہوا تھا؟ مجھے لگ رہا ہے کمزوری ہو رہی ہے۔ مجھے لگا تم نے پھر سے سوسائڈ نہ کر لی ہو۔ پلیز مجھے چھوڑ کر مت جانا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میں وہی کروں گا جو تم کہو گی، لیکن مجھ سے دور میں آ۔ دراب نے اسے اپنے سینے میں بھینچا تھا۔ نازنین اس کا یہ انداز دیکھ کر شاک ہوئی تھی۔ دراب نے اسے دوائی دی اور آفس چلا گیا۔ نازنین نے اس کے جاتے ساتھ ہی آریان کو فون میں لایا تھا اور اپنے پلان کے کامیاب ہونے کا بتایا۔ گریٹ نازنین، اب ہم انکل کو بچا لیں گے، آریان نے کہا اور فون بند کیا۔ تم سب کو پلان کا پتہ ہے نا؟ ہم اس کیمرے سے اب سیکیورٹی پلان دیکھ سکتے ہیں اور اس طرح ہم دراب پر دوبارہ حملہ کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے۔ یس سر، سب نے اس کی بات سمجھی تھی۔ آریان کے چہرے پر شاطر مسکراہٹ تھی۔ آفس کے بعد وہ گھر گیا اور وہ سب سے پہلے سیکیورٹی چیک کرنے گیا۔ اس کے بعد راشد سے ملا۔ آریان یہ سب دیکھ رہا تھا، لیکن دراب کو اس بات کا علم کہاں۔ نازنین نے آریان کو دوبارہ کال کی۔ بیبی ڈونٹ وری، ہم کل بچا لیں گے تم سب کو، اور اس دراب شاہ کو تو بری بہت ماروں گا میں۔ آریان نے نفرت سے کہا۔ نہیں نہیں، سر کو مت مارنا پلیز، بس ہمیں بچا لو، سر کو مت مارنا۔ نازنین کی آنکھوں سے نہ جانے کیوں آنسو نکلنے لگے تھے۔ اوکے، آریان نے مانو جان چھڑوائی ہو۔ وعدہ کرو تم کسی معصوم کی جان اور سر کو نہیں مارو گے۔ آریان، نازنین نے جیسے اسے باور کروایا تھا۔ اچھا نا، وعدہ ہے، آریان نے کہا۔ نازنین نے کال کٹ کی اور بیڈ پر گری تھی۔ دراب نے دروازہ کھولا اور اسے دیکھ کر مسکرانے لگا تھا۔ پاس آ کر اس نے اپنی باہوں میں لیا۔ نازو، اسے دیکھ کر دراب بولا۔ ہم۔ نازنین اس کی شرٹ کے بٹن سے کھیل رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کچھ غلط ہے، بہت غلط۔ دراب کی یہ بات سن کر نازنین کا حلق خشک ہوا تھا۔ کیا غلط ہے سر؟ بامشکل کہہ پائی تھی۔ مجھے نہیں معلوم، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ غلط ہونے والا ہے۔ ہم، نازنین نے اداسی سے کہا تھا۔ دراب نے اسے تھام کر بیڈ پر لٹایا تھا اور خود اس کے اوپر آیا۔ نازنین، آج اس وقت مجھے تمہاری بہت ضرورت ہے۔ پلیز آج جو کرنا ہے کر لو سر، کل سب کچھ ختم ہو جائے گا، میں ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی۔ لیکن میرا دل دکھ رہا ہے، کیوں کیا آپ نے یہ سب؟ کیوں؟ نازنین نے دل میں سوچا تھا۔ دراب اس وقت نازنین اور خود کے بیچ ہر رکاوٹ کو مٹا چکا تھا۔ اس نے اپنے وجود کو نازنین کے ساتھ ملایا تھا۔ اپنے ہونٹوں سے وہ نازنین کے انگ انگ کو چھونا چاہتا تھا، لیکن آج اس کے جذبات میں شدت نہیں بلکہ محبت تھی۔ نازنین کے وجود پر اس نے اپنے محبت بھرے نشان چھوڑے تھے۔ پوری رات نازنین کے منہ سے سسکیاں نکلتی رہیں اور دراب نے ان سسکیوں کو اپنے لبوں میں قید کیا تھا۔ سر پلیز، میں تھک چکی
نادلین نے دھیمی آواز میں کہا، جس کے فوراً بعد دراب نے اس کا ماتھا چوم کر اپنی باہوں میں لیا۔ نادلین، دراب نے اسے بلایا جبکہ آنکھیں بند تھیں۔ جی کچھ نہیں، وہ سو گیا تھا۔ تو اب ہمیں معلوم ہے کہ فرنٹ گیٹ پر 7 گارڈز ہیں۔ مینشن کے دائیں جانب 13 اور بائیں جانب بھی 13 ہیں۔ چھت پر 5 اور پچھلی طرف بھی 5 گارڈز ہیں، اس لیے ہم اس طرف سے جائیں گے، سب گیٹ کو کراس کریں گے گارڈز کو مارتے ہوئے، جس کے لیے ہمیں سائلنٹ رائفل کا استعمال کرنا ہے، اور اس کے بعد ہم پول ایریا میں پہنچیں گے۔ اس کے بعد آدھے ایک طرف جائیں گے اور آدھے دوسری طرف جائیں گے، کچھ چھت پر بھی جائیں گے۔ ترس کھانے کی ضرورت نہیں ہے تم لوگوں کو، اوکے؟ جو سامنے آئے مار دینا، لیکن نادلین اور راشد کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، اور دراب کو بھی نہیں، کیونکہ دراب کو میں خود ماروں گا اپنے ہاتھوں سے۔ اس نے میرے پیار کو چوٹ پہنچائی ہے، میرے پیار کو چھوا ہے۔ آریان نے اپنے بندوں کے سامنے اپنا پلان پیش کیا۔ سر، اور دانیال اور ہاشم کو ایک نے سوال کیا۔ ہاشم آج نہیں ہوگا، وہ اپنی جی ایف دلشاد سے ملنے گیا ہے، اور بچا دانیال، اس کا ہم کچھ کرتے ہیں۔ آریان نے سوچا، شوٹ کر دیں۔ ایک طرف سے سوال آیا، ہم اس کا انتظار کریں گے کہ کب گھر سے جائے، کیونکہ وہ شیر ہے اور ہم 2 شیروں کا ایک ساتھ ایک وقت میں مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کچھ دیر سوچ کر آریان نے جواب دیا۔ سب نے اس کی باتوں کو سن کر پلے باندھا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو نازنین کو اپنی باہوں میں سوتا دیکھا، اس کے گال پر اپنے لب رکھے تھے۔ تم نے میرا یقین توڑا، نازنین نیند میں بڑبڑائی تھی۔ بیبی، کس نے تمہارا ٹرسٹ توڑا؟ دراب نے سن کر اونچی آواز سے کہا، کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ نازنین اٹھی اور بات بدلنے کے لیے اپنی آنکھوں پر بندھی پٹی پر ہاتھ رکھا تھا۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا نازو میری جان؟ دراب نے اسے تڑپتا دیکھ کر کہا، مائی آئیز آر پیننگ۔ نازنین نے چلا کر کہا، کچھ نہیں ہوتا، میں ہوں نا۔ دراب نے اس کے دونوں آنکھوں پر لب رکھے تھے۔ آپ بہت برے ہو، بہت برے۔ نازنین نے نئی بات نکالی تھی۔ نہیں نازنین، میں برا نہیں ہوں۔ دراب نے اسے سمجھانا چاہا، نہایت نرم لہجے میں۔ نازنین سسکنے لگی تھی۔ دراب نے اس کی گال سلائی۔ ایک آنسو دراب کے چہرے سے پھسل کر نازنین کے ہاتھ پر گرا تھا۔ آپ رو رہے ہو؟ نازنین کے اس کے نم چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ نازو، میں آئندہ تمہیں کبھی ٹچ نہیں کروں گا، پرومس۔ کل رات میں بہک گیا تھا، مجھے پتا ہے تم چھوٹی ہو، 18 سال کی بچی ہو، میں خود پر قابو پاؤں گا، لیکن پلیز مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ دراب نے نازنین کے پوچھنے پر فوراً اسے گلے لگایا تھا۔ نازنین نے اپنے کندھے پر اس کے آنسو محسوس کیے تھے، لیکن اسے دلاسا نہ دے سکی۔ اوکے، تم ریسٹ کرو۔ دراب اس سے الگ ہوا۔ میں بہت غلط کر رہی ہوں۔ دراب سر بدل گئے ہیں، لیکن میرے پاپا کا کیا؟ یہ کیوں انہیں ہرٹ کر رہے؟ نازنین اپنے باپ کا سوچ کر دوبارہ پتھر بن گئی تھی۔ دراب ڈاکٹر روم گیا۔ تم نے انہیں کھانا دیا؟ اس نے ایک شخص سے پوچھا۔ جی اوکے۔ دراب اب راشد کی طرف گیا۔ میں اسی وقت تمہیں مار دوں، لیکن ایک چیز ہے جو تمہیں مارنے سے مجھے روک رہی ہے، تمہیں نقصان نہ پہنچانے کا کسی سے وعدہ کیا ہے میں نے، نہیں تو یہ ساری کی ساری گولیاں تمہارے اندر اتارتا۔ لیکن فکر مت کرو، تمہاری ساری زندگی اسی جگہ گزرے گی، نہ میں تمہیں مرنے دوں گا اور نہ ہی چین سے جینے۔ دراب نے اپنے لفظ چبا چبا کر ادا کیے۔ یہ سب وعدے، یہ جھوٹے دکھاوے ہیں، فیک مافیا بنے ہوئے ہو تم۔ میرے لوگ راستے میں ہیں، تمہیں مار دیں گے وہ۔ راشد ملک نے ہوا میں کہکا اچھالا تھا۔ تمہیں پتہ نہیں ہے، لیکن تمہاری بیٹی میرے پاس ہے۔ دراب نے اسے تھپڑ مارا تھا جب نازنین کا چہرہ اس کے سامنے آیا تھا۔ میری بیٹی؟ نازنین، خبردار جو اسے ہاتھ بھی لگایا تو یو بلڈی۔ راشد ملک کا چہرہ خون سے تر تھا۔ ویسے پریشان مت ہو، میں اسے کچھ بھی نہیں کروں گا، وہ صرف میری ہے، میری۔ اس کے لیے مجھے تمہیں زندہ بھی رکھنا پڑا تو رکھوں گا۔ دراب کے الفاظ دیوانگی سے بھرپور تھے۔ نازنین تمہارے پاس کیسے ہے؟ راشد دھاڑا تھا، وہ میری ہے، میرے دل میں ہے، میری پری، مافیا مین کے دل میں ہے اس کی پری۔ دراب جنونی انداز سے کہہ رہا تھا اور ساتھ ساتھ ہنس ہی جا رہا تھا۔ دانیال مینشن سے چلا گیا اور ہاشم بھی دلشاد سے ملنے جا چکا تھا۔ اٹیک، شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ آریان نے کہا۔ سب بندوں نے پلان کے تحت اٹیک کرنا شروع کر دیا تھا۔ دوسری طرف دراب نازنین کے روم میں تھا، نازنین کو اپنی گود میں لیا ہوا تھا۔ بیبی، تم 2-3 دن سے اتنی چپ کیوں ہو؟ ورنہ تو روز بولتی رہتی ہو کہ سر یہ کرنا ہے، سر وہ کرنا ہے۔ اس کے بال سہلاتے ہوئے دراب نے کہا، اگر میں آپ سے دور چلی گئی تو
نادلین نے جھٹ سے اس کے سینے سے الگ ہو کر کہا، نہیں، کبھی نہیں جاؤ گی، نو نیور، دوراب نے چیخ کر کہا تھا۔ نادلین ڈر گئی تھی۔ دوراب نے آگے بڑھ کر اپنے ہونٹوں کو اس کے ہونٹوں میں قید کیا تھا۔ اس کا انداز جنونی تھا۔ نادلین کا دل بھی یہ سب کرنے پر آمادہ تھا۔ کہیں نہ کہیں اسے دوراب کے بارے میں برا لگ رہا تھا، جس کی وجہ سے اپنی سانسیں دوراب کے اندر انڈیلنے لگی تھی۔ دوسری طرف آریان نے پلان کے تحت تمام گارڈز کو مار ڈالا تھا، لیکن حاشر، جس نے یہ سب دیکھا تو پیچھے کی طرف بھاگا اور کسی کمرے میں چھپ کر اس نے اپنی جان بچا لی تھی۔ آریان ٹارچر روم پہنچا اور دروازے کو ایک لات مار کر توڑ دیا۔ راشد نے آریان کو دیکھا تو فاتحانہ مسکراہٹ اس کے چہرے پر چھائی۔ آریان نے جھٹ سے اس کی رسیاں کھولیں اور اسے آزاد کیا۔ دوراب کہاں ہے؟ راشد نے سوال کیا۔ نازلین کے روم میں، آریان نے بتایا۔ میں مار ڈالوں گا اسے، راشد نے نحوست بھرے لہجے سے کہا۔ انکل، پلان کامیاب ہو گیا ہے۔ سائلنسر گن یوز کر کے بہت فائدہ ہوا۔ تمام گارڈز مر چکے ہیں، لیکن دوراب کو اس معاملے کا علم بھی نہیں ہے۔ ہا ہا ہا۔ آریان اپنی کامیابی پر ہنسا تھا۔ ملازمہ نے یہ سب چھپ کر سن لیا تھا۔ اس نے فوراً دانیال کو کال ملائی تھی۔ سر، ادھر کسی نے حملہ کر دیا، دانیال کو اس نے کہا۔ آ رہا ہوں میں، دوسری طرف سے جواب موصول ہوا۔ دانیال نے اپنے بندوں کو اطلاع کی اور مینشن کی جانب گاڑی موڑی۔ وہ دونوں ابھی بھی ایک دوسرے کی سانسوں کو خود میں انڈیل رہے تھے جب دروازہ زور کا بج کر ٹوٹا تھا۔ دوراب جلدی سے ادھر گیا، لیکن آریان نے فوراً آگے بڑھ کر گن اس کے سر پر ماری تھی۔ دوراب کی چیخ آسمان تک پہنچی تھی، جبکہ راشد نے اپنی بیٹی کو گلے سے لگایا تھا۔ پاپا! نادلین پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ تم محفوظ ہو اب میری جان، راشد نے اس کا ماتھا چوما۔ نادلین رونے لگی تھی۔ دوراب نے اپنی پینٹ کے خفیہ پاکٹ سے گن نکالنے کی کوشش کی، لیکن آریان نے یہ دیکھ لیا اور دوبارہ گن اس کے سر پر ماری۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو مجھے، دوراب نے چیخ کر کہا۔ پاپا، وہ سر کو مت مارو۔ نازلین کانپ رہی تھی جب اس نے دوراب کی چیخ سنی۔ بیٹا، نہیں ماریں گے۔ راشد کو پتا تھا کہ وہ دوراب کے ساتھ اتنا عرصہ رہنے کی وجہ سے اٹیچ ہو گئی ہے، اس لیے ٹالا تھا۔ دوراب اور نازلین کو ہال میں لے گئے تھے۔ راشد ملک، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ ابھی میرے دوست آتے ہی ہوں گے جو تیری زندگی کو جہنم بنا دیں گے۔ چھوڑو مجھے، دوراب نے چیخ کر کہا تھا۔ اس کی رگیں ابھر چکی تھیں۔ لال چہرہ لیے وہ آنکھوں سے ہی سب کا قتل کرنا چاہتا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا۔ نہیں نہیں، انہیں بھی ہم دیکھ لیں گے۔ پہلے تجھے سبق سکھاتے ہیں۔ اور تجھے پتا ہے یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ آریان نے اسے کہا، جس کی بات سن کر دوراب نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ آف کورس، ہماری نازلین نے بتایا۔ یہ پین جو تمہاری شرٹ میں ہے، اس میں ایک خفیہ کیمرہ رکھا ہوا ہے جو نازلین نے ہی فکس کیا، آریان نے شاطرانہ لہجے میں کہا۔ تو نازلین کی ہوائیاں اڑ گئی تھیں۔ دوراب کا خون جیسے خشک ہو گیا تھا۔ اس نے افسوس کے ساتھ نازلین سے نظریں ملائی تھیں۔ دوراب کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اتنا بڑا دھوکہ اسے نازلین سے ملے گا۔ نازلین یہ سب سن کر اپنے باپ کی پناہ میں چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ باس، دانیال کو پتہ چل گیا ہے ہمارے اٹیک کا، ایک بندے نے آ کر آریان کو اطلاع دی۔ شٹ، اب بھاگو، راشد نے فوراً کہا۔ آ رہا ہے میرا دوست، ایک ایک کو مار دے گا۔ دوراب مسکرایا تھا۔ کیسے بازی اس کی ہونے والی ہے؟ آریان، تم نازلین کو سنبھالو، اسے میں دیکھتا ہوں۔ آریان نے راشد کی بات مانی اور نازلین کو اپنے سینے سے لگایا۔ چھوڑو اسے، وہ میری ہے، صرف میری۔ ان دونوں کو ایک دوسرے کے نزدیک دیکھ کر دوراب کا وجود جیسے آگ میں جھلسا تھا۔ انگارہ برساتی آنکھوں سے اس نے آریان کو دیکھا تھا۔ یہ سن کر نازلین اور زور کا آریان کے گلے لگی تھی جیسے دوراب اسے مار دے گا۔ دوراب کی آواز میں وحشت ہی اتنی تھی۔ ختم کر دو اسے، آریان نے حکم دیا تھا، لیکن دوسری جانب نازلین اس کی بات سن کر شاک ہوئی تھی۔ وہ فوراً اس سے الگ ہوئی تھی۔ نہیں، انہیں مت مارو۔ دوراب نے نازلین کی اس بات پر اسے بھیگی آنکھوں سے دیکھا تھا، لیکن یہ سب نازلین کہاں دیکھ رہی تھی؟ اس کی آنکھوں پر تو بینڈیج لگا تھا۔ دوراب نازلین کو ہی دیکھ رہا تھا جو اپنے ہاتھ سے اسے تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس دوران ہر طرف خاموشی تھی۔ آریان، کیا ہو رہا ہے؟ کچھ بولو، کچھ بولو پلیز۔ نازلین کا دل بے چین تھا۔ اتنے میں راشد کی گن سے گولی دوراب کے پیٹ پر لگی تھی۔ دوراب کی چیخ پورے مینشن کو لرزا گئی تھی۔ آریان، کیا ہو رہا ہے یہاں؟
کچھ بتاؤ سر کو کیا ہوا؟ نازلین نے کانپتی آواز سے کہا۔ دراب گولی لگنے کی وجہ سے پیچھے پول میں گرا تھا، جس کی وجہ سے پول کا سارا پانی خون سے سرخ ہو چکا تھا۔ چلو ادھر سے، آریان نے اس کی بازو تھامی۔ نہیں، مجھے سر سے ملنا ہے۔ نازلین نے اپنی بازو چھڑوائی۔ چلو، آریان نے ایک اور مرتبہ کہا۔ تو یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔